अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दो राय के साथ मैं हूं असदरीम खान। बात करेंगे ब्रॉडशीट इंक्वायरी कमीशन के फाइंडिंग्स के मुतालिक, लेकिन सबसे पहले मुख्तसरन ब्रॉडशीट का मामला है क्या। फौजी आमिर परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में ये अहद किया गया था, जो कि मियाँ साहब के वक्त, इमरान खान साहब के वक्त, भुट्टो साहब के वक्त भी अहद किया गया था कि मुल्क का लूटा हुआ पैसा जाएगा और ख़जाने में डिपॉजिट किया जाएगा। और इसी सिलसिले में नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो ने एक फॉरेन फर्म के साथ एक मुआहदा किया था। इस फर्म का नाम था ब्रॉडशीट, और ब्रॉडशीट ने कहा कि यही जो असासे थे जिनको छुपाया हुआ था, उनको ना सिर्फ उनकी शनाख्त की जाएगी लेकिन उनको वापस भी लाया जाएगा हुकूमती कार्रवाई के ज़रिए। लेकिन क्योंकि साथ में परवेज़ मुशर्रफ साहब हुकूमत भी बनाना शुरू हो गए, बहुत ऐसे अहम तरीन अशखास जिनकी शनाख्त की गई थी उन पर ब्रॉडशीट को कहा गया कि आप ज़रा गो स्लो करें। इसी तरह ताल्लुकात तंग होते गए और हुकूमत पाकिस्तान ने ब्रॉडशीट के साथ मुआहदे को कैंसिल कर दिया। अब साथ में एक और आदमी का मरकजी किरदार था इसमें। ब्रॉडशीट की मैनेजमेंट से ताल्लुक रखते थे एक जेरी जेम्स, जिनको ब्रॉडशीट से हटा दिया गया। लेकिन वही जेरी जेम्स ने एक और कंपनी जिसका उस ब्रॉडशीट से कोई ताल्लुक नहीं था, ब्रॉडशीट जिब्राल्टर, उसको सेटअप किया और हुकूमत पाकिस्तान को कहा कि आप मुझे अपने ड्यूज वापस दें। और उसी ब्रॉडशीट जिब्राल्टर, जिसका कोई पहली वाली ब्रॉडशीट से ताल्लुक नहीं था, उसके साथ नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो ने मुआहदा किया अपने वकील के जरिए, और यूके डेप्यूटी हाई कमिश्नर ने उस मुआहदे पर दस्तखत किया, जिसमें जेरी जेम्स को 1.5 मिलियन USD के लगभग फराहम कर दिया गया। उस जेरी जेम्स ने फिर कुछ साल बाद खुदकुशी कर ली और ये जो रकम थी बहाल नहीं हुई। जो पुरानी ब्रॉडशीट थी उसने फिर पाकिस्तान के खिलाफ आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स इनिशिएट कर दी, और जो नतीजा है वो हमारे सामने है। अब हुकूमत वक्त ने वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की सरबराही में ब्रॉडशीट इंक्वायरी कमीशन इसी वजह से फॉर्म किया था कि ये 3 बड़े बड़े सवाल, इनके जवाब दे दिए जाएं। सबसे पहले, ब्रॉडशीट एक ऐसी कंपनी जिसके क्रेडेंशियल ज़्यादा वाज़ेह नहीं थे, उनके साथ शुरू में मुआहदा किया क्यों गया। दूसरा, जब सेटलमेंट एग्रीमेंट हुई थी तो एक मुख्तलिफ ब्रॉडशीट और एक ऐसा आदमी जिसको बरतरफ किया गया था, जेरी जेम्स, उसको सेटलमेंट क्यों प्रोवाइड की गई थी, और इस तरह का मुआहदा शुरू में किया क्यों, और क्या उस पर ड्यू डिलिजेंस क्यों नहीं की गई। और तीसरा सवाल, जब आर्बिट्रेशन पाकिस्तान के खिलाफ हो गई तो यूके हाई कमीशन के अपने अकाउंट्स में इतनी बड़ी रकम किस तरह थी कि यूके के बैंक्स ने ही उन पैसों को मुंतकिल कर दिया और ब्रॉडशीट को अपनी रकम वापस मिल गई। इन तमाम अमूर पर बात करेंगे। हमारे साथ हैं साबिक अटॉर्नी जनरल एंड वेरी गुड फॉर आवर पर्पसेस साबिक प्रोसिक्यूटर जनरल नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो इरफान कादिर साहब, साथ में साबिक स्पेशल प्रोसिक्यूटर नैब इमरान शफीक साहब। बहुत सारे हाई प्रोफाइल केसेस भी उनने करीब से उनको देखा हुआ है, उनको प्रोसिक्यूट किया हुआ है। बहुत शुक्रिया शो में शामिल होने का, अपना कीमती वक्त देने का। इरफान कादिर साहब, अगर आपसे आगाज़ करें सर, जब आप प्रोसिक्यूटर जनरल नैब थे सर, तो ये ब्रॉडशीट का सिलसिला तब तक कंक्लूड नहीं हुआ था, आप तब क्या राय रखते थे और इन फाइंडिंग्स के मुतालिक क्या राय रखते हैं? इन फाइंडिंग्स पर भी अभी आएंगे। ये मामला जो है, जब मैं प्रोसिक्यूटर जनरल बना था तो गालिबन जनरल मुनीर चेयरमैन थे, और उस दौर में ये एग्रीमेंट जो है ये टर्मिनेट हो गया था, क्योंकि ब्रॉडशीट और IAR ने कोई खातिर खा पर की परफॉर्मेंस नहीं थी, और इनका एक कहना था कि जो एसेट्स जो हैं विद इन पाकिस्तान एंड आउटसाइड पाकिस्तान दोनों में इनको हिस्सा दिया जाए, वो मौक़िफ़ भी गालिबन इनका दुरुस्त नहीं था, और इसीलिए इस मौक़िफ़ को न सिर्फ के माना नहीं गया था बल्कि ये एग्रीमेंट्स जो हैं ये टर्मिनेट कर दिए गए थे। और ये जो कमीशन की रिपोर्ट है, 1 मैन कमीशन अजमत सईद का, उसमें भी इसमें वजाहत कर दी गई है कि वो टर्मिनेशन जो है वो उन हालात में दुरुस्त। ठीक, साथ में सर अगर मैं इमरान शफीक साहब की भी राय शामिल कर लूँ। इमरान साहब, जो पहला सवाल का जवाब दिया है इस अजमत सईद साहब की सरबराही में इस कमीशन ने, कि प्रोसिक्यूटर जनरल नैब जो थे उनका एक बुनियादी किरदार था इसमें, और जब इस तरह की ड्यू डिलिजेंस नहीं की गई तो उस वजह से हुकूमत वक्त को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, पिछली हुकूमतों को भी बेतहाशा नुकसान हुआ। नैब के मुतालिक सर, जो ड्यू डिलिजेंस करनी चाहिए थी वो आपके करीब क्या कम हुई थी? उसका एक तरह से उसके SOPs नहीं डेवलप हुए हुए थे, क्या राय रखते हैं?
دیکھیے جو رائے دی ہے کمیشن نے عظمت سعید صاحب نے، میں اس رپورٹ کو ہی پوری مکمل رپورٹ کو میں نے بغور اس کا جائزہ لیا ہے، میں اس کو بڑی سطحی رپورٹ سمجھتا ہوں، بڑی متناقض قسم کی یہ رپورٹ ہے۔ اس کا جو پہلا سوال ہی ہے جس کا آپ نے مجھ سے جواب مانگا کہ یہ ایگریمنٹ، چونکہ بنیاد تو ایگریمنٹ تھا جہاں سے یہ سارے معاملات چلے، تو یہ ایگریمنٹ کیا ٹھیک تھا یا غلط تھا؟ یقیناً اس کا جواب تو نفی میں ہے کہ یہ ایگریمنٹ تو کسی طور پر بھی پاکستان کے مفادات کے نہیں تھا، لیکن سوال یہ تھا کمیشن کے سامنے کہ اس کا ذمہ دار کون تھا۔ اچھا، یہ ذمہ دار کا تعین کرنے کا جو بنیادی اصول یہ ہے کہ جس کے پاس اختیار ہوا کرتا ہے، جس کے پاس اتھارٹی ہوا کرتا ہے، اصل میں تو چیزوں کا ذمہ دار وہ ہوا کرتا ہے۔ کمیشن نے سارے کا سارا مدعا جو ہے وہ ایک پروسیکیوٹر جنرل نیب پر ڈالنے کی کوشش کی جو کہ اب فوت ہو چکے ہیں، اور وہ اس لیے ڈالا گیا کیونکہ جو زندہ تھے ان کے خلاف کمیشن جو ہے وہ کمپرومائز سمجھوتا کرتا ہوا نظر آیا ہے۔ اس رپورٹ کا جو پہلا حصہ آپ مکمل سوال کا جواب پڑھیں تو آپ کو ایک عام آدمی کاری کے طور پر بھی اگر پڑھیں، قانون دان نہیں بھی ہیں، تو آپ کو تناقض جو ہے اس میں نظر آتا ہے، یہ اتنا متضاد ہے کہ ایک طرف آپ یہ کہتے ہیں کہ چیئرمین نیب جو اس وقت کے تھے وہ سگنیٹری تھے اس پورے ایگریمنٹ کے، اور جو سگنیٹری ہوا کرتا ہے کسی ایگریمنٹ کا، اور انہوں نے پہلے یہ لکھ کر دیا تھا کہ آپ اس ایگریمنٹ کو ذرا دیکھ لیں، منسٹری آف لا سے بھی چیک کروا لیں، منسٹری آف فائنانس سے بھی چیک کروا لیں، اور جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ اٹارنی جنرل آفس سے بھی چیک کروا لیں، اور اس کے بعد جو ہے انڈیپینڈنٹ ایک کنسلٹنٹ ہو جو کارپوریٹ سائٹ کا ہو، ڈیل کرتا ہو، اس سے بھی کروائیں اور اس کی رپورٹیں آئیں۔ اچھا، آپ نے ابھی پچھلے دنوں ایک پاکستان میں بڑا مشہور کیس چلتا رہا قاضی فائز عیسیٰ کیس، اس میں دیکھا ہوگا کہ وہ ریفرنس کویش صرف اس بنیاد پر ہوا کہ صدر پاکستان نے جب اوپینین فارم کرنی تھی تو جتنی اوپینینز لینی چاہیے تھی ریلیونٹ لا کے ایکسپرٹس کی وہ انہوں نے نہیں لی، نہیں کی۔ بالکل سیم یہی اس کیس میں بھی نظر آیا ہے کہ انہوں نے یہ خود کہا کہ مجھے اوپینین دی جائے، لیکن پھر ریکارڈ جو کمیشن کی اپنی رپورٹ ہے آپ اس کو پڑھ لیں، اس میں کہیں سے بھی یہ واضح نہیں ہے کہ انہوں نے دوبارہ ان رپورٹس کو منسٹری آف لا نے کیا لکھ کے دیا اس ایگریمنٹ پر۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایگریمنٹ جو ہے وہ منسٹری آف لا کو پھر بھیجا ہی نہیں گیا، وہ کہتے ہیں کہ یہ ایگریمنٹ فائنانس کو بھی نہیں بھیجا گیا، وہ کہتے ہیں کہ یہ ایگریمنٹ جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ کنسلٹنٹ جو کارپوریٹ سائٹ کا اس کو بھی نہیں بھیجا گیا۔ ٹھیک ہے، نہیں بھیجا گیا، لیکن کیا اس وقت کے چیئرمین نیب کا یہ کام نہیں تھا کہ وہ جن کی اوپینین اس نے مانگی تھی وہ خود اس کو پیروز کرتا اور اس اوپینین کو پڑھتا اور دیکھتا کہ انہوں نے کیا لکھ کے دیا ہے؟ لیکن انہوں نے اچھا کمیشن کے سامنے وہ چیئرمین نیب زندہ ہیں، وہ جنرل تھے سابق، وہ پیش ہوئے اور کمیشن نے ان کو ایسے کلین چٹ دی ہے کہ جیسے یہ بالکل انوسنٹ تھے۔ اچھا، کمیشن نے خود اپنی رپورٹ میں ایک اور بات لکھی بڑے مزے کی، انہوں نے لکھا جی پروسیکیوٹر جنرل جن کو تعینات کیا گیا تھا پروسیکیوٹر جنرل کے طور پر، ان کے حوالے سے چیئرمین نیب کی رائے یہ تھی، ان کی ریکمنڈیشن سے وہ جو فوت ہو گئے ہیں وہ تعینات ہوئے تھے، وہ کہیں فوج کے میجر تھے ریٹائرڈ، اور اس کے بعد انہوں نے قانون کی ڈگری بھی لے لی تھی، تو چیئرمین نیب نے کہا کہ میں نے ان کو اس لیے اپوائنٹ کر لیا تھا کہ وہ ٹرسٹڈ آدمی تھے، ادروائز مجھے ان کی لیگل اوپینین پر کوئی زیادہ اعتماد نہیں تھا۔ یہ کمیشن کے سامنے ان کا بیان ہے۔ عرفان صاحب، ابھی جو عمران صاحب نے بات کی اور اس رپورٹ میں بھی یہ بات کافی حد تک واضح ہوتی ہے کہ جو چیئرمین نیب تھے تب وہ ایک طرح سے گمراہ ہو گئے، اور پی جی نیب اس میں پرائم موور اینڈ شیکر تھے، وہی تمام نکات ان کے سامنے رکھ رہے تھے اور ان سے دستخط کروا رہے تھے، اور اس وجہ سے نہ تو امجد صاحب کا اس میں کوئی کردار تھا، نہ جو بعد کے چیئرمین آئے تھے ان کا اس میں کوئی ذمہ داری۔ کس طرح دیکھتے ہیں عرفان قادر صاحب؟ میں سمجھتا ہوں کہ عظمت سعید جو ون مین کمیشن ہے ان کو صحیح پیرائے میں وہ یہ ساری چیز کا ادراک ہی نہیں کر سکے، ان کو یہ چیز کی سمجھ ہی نہیں آئی، بالکل ہی نہیں آئی۔ اور میں عمران شفیق صاحب سے بالکل 100% ایگری کرتا ہوں کہ نیب کا جو ورکنگ ہے اس میں ایونچول رسپانسبلٹی جو ہے وہ چیئرمین نیب کی ہوتی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جنرل امجد جو ہیں وہ بڑی کلین ریپوٹیشن کے مالک رہے ہیں، اور میں نہیں کہتا کہ انہوں نے کوئی اس میں کوئی اس طرح سے گڑبڑ کی ہے، لیکن کمزور ڈیسیجن میکنگ جو ہے وہ اچھے لوگوں سے بھی ہو جاتی ہے، غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں۔ تو یہاں پہ اگر غلطی کسی کی ہوئی بھی ہے تو وہ اپیرنٹلی کوئی ایسی غلطی نہیں ہے کہ کسی نے کوئی کرائم کر دیا، لیکن وہ سرٹنلی فاروق آدم کی غلطی یہاں پہ نہیں ہے۔ اور فاروق آدم صاحب سے جو منسوب کیا جا رہا ہے کہ ان کو قانون نہیں آتا تھا یا اس ایکسپرٹیز ان کی نہیں تھی، کیونکہ فاروق آدم جو کہ تعلق فوج سے بھی تھا، اور ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ وہ بڑے برائٹ آفیسر بھی تھے فوج کے، اور اس کے علاوہ لا میں بھی انہوں نے اپنا ایک مقام بنایا تھا،
اور فاروق آدم نے اگر وہ ویٹنگ جو جنرل امجد چاہ رہے تھے کہ وہ ہو جائے، اگر وہ ویٹنگ ہو بھی جاتی لا منسٹری سے تو ایونچوئل رسپانسبلٹی جو تھی وہ پھر بھی چیئرمین نیب کی تھی. اور بہرکیف یہ جو ڈیسیجن تھا یہ اتنا صحیح ڈیسیجن نہیں تھا، کیونکہ وہ جو ایگریمنٹ کی اس کی جو کلوزز تھیں اس میں بہت سارے ابہام تھے اور اس سے یہ خدشہ پیدا ہو گیا تھا، اور جس پہ کہ رپورٹ میں ذکر بھی ہے کہ جسٹس شفیع الرحمان کا اور فخر الدین جی ابراہیم صاحب کی رائے ہے اس میں، اور وہ ایک منسٹر ہوا کرتی تھیں شاہدہ جمیل، انہوں نے بھی یہ رائے دی تھی کہ یہ سارا کچھ جو تھا پاکستان کے مفاد میں نہیں تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ جنرل امجد جو ہیں وہ ایونچولی انہی سے یہ جو بھی غلطی ہوئی تھی، لیکن اگر غلطی ہوئی بھی تھی تو جنرل منیر نے اس کو ٹرمینیٹ کر کے وہ غلطی کو کور کر لیا تھا. تو اب جب غلطی کور اپ ہو گئی، اور یہ بالکل یہ صحیح کہہ رہے ہیں ہمارے جو آپ کے جو پروسیکیوٹر صاحب ہیں، بالکل ان کا عمران شفیق صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی یعنی اس رپورٹ جو ہے وہ سطحی تو کیا میں تو کہوں گا وہ بھی نہیں ہے. نہیں تو مختصراً عرفان قادری صاحب، اور پھر میں ذرا عمران صاحب سے بھی ان کی بھی رائے شامل کرنا چاہوں گا. آپ کے قریب سر اس کا قصوروار کس کو ٹھہرانا چاہیے اف اینی ون؟ ہاں دیکھیے عمران صاحب میں بس ابھی آپ پہ آ رہا ہوں، میں ذرا یہ عرفان قادر صاحب سے یہ ذرا جواب لے لوں. جی سر. جی ہاں، اس کا قصوروار میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت کے جو بھی چیئرمین نیب تھے جن کا ڈیسیجن میکنگ تھی یہ کہ ہم اس کو سیٹل کرتے ہیں، مثلاً یہ جو سیٹلمنٹ کا جب یہ ٹرمینیٹ ہو گیا تھا تو اس کے بعد بھی اگر آپ اس رپورٹ میں دیکھیں تو سیٹلمنٹ کو خارج امکان نہیں قرار دیا گیا. اب جب سیٹلمنٹ ہوتی ہے اور ایک غلط آدمی سے ہوتی ہے، اور وہ جو ویئر آف انکارپوریشن میں کہ آیا یہ لکویڈیٹ ہوئی تھی نہیں ہوئی تھی، اصل کمپنی کون تھی کون نہیں تھی، اس کے بارے میں کمیشن کی رپورٹ سے کوئی چیز ظاہر نہیں ہوتی کہ اس کو قصوروار کہا جائے. ہاں اگر میرے سامنے سارے فیکٹس لائے جائیں تو میں ڈیفینیٹلی کہہ سکتا ہوں، لیکن فی الحال جو کمیشن کی رپورٹ میں جو کچھ آیا ہے وہ سارا سرمائزز اور کنجیکچرز پہ بیسڈ ہے. اس میں بہت سارے لوگوں کے نام لیے گئے ہیں کہ جس سے کہ وہ پیمنٹس جو کی گئی ہیں، جس میں مثلا بلال صوفی صاحب کا نام ہے، حسن کوئی شیخ صاحب ہیں، کوئی غلام رسول، کوئی عبد الباسط، اور یہ وہ، اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ ایز اف یہ سارے لوگ جو تھے یہ کنائیو کر رہے تھے، حالانکہ کنائیونس کا کوئی ایویڈنس سرے سے ہے ہی نہیں. تو اس طرح کی کوئی کنائیونس بھی نظر نہیں آ رہی، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح سے لوگوں کے بارے میں یہ باتیں لکھ دینی، یعنی سرمائزز پہ کنجیکچرز پہ کوئی کنائیونس ہو گئی ہے. پہلے چیز کو سمجھنا چاہیے کمیشن کی رپورٹ واقعی کلیئر نہیں ہے، یہ سطحی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل صحیح نہیں ہے یہ رپورٹ. اچھا عمران شفیق صاحب، جو سیکنڈ سٹیپ تھا، یہ تو بات ہو گئی کہ شروع میں آپ نے ایک معاہدہ کیا حکومت پاکستان نے اور براڈ شیٹ نے. اب دوسرے فیز میں جب آپ ایک معاہدہ کرتے ہیں براڈ شیٹ جبرالٹر کے ساتھ، اس پر کافی سارے ایسے اشخاص اس رپورٹ میں نیم ہوئے ہیں، چاہے وہ نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو کے لیگل کنسلٹنٹ ہوں، چاہے وہ ڈیپیوٹی ہائی کمشنر ہوں، چاہے وہ والے شخص ہوں جنہوں نے شروع میں نیب کو انٹروڈیوس کیا تھا براڈ شیٹ سے، تو ان لوگوں کو قصوروار ٹھہرایا گیا ہے. سر یہ جو سیٹلمنٹ اگریمنٹ ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے دوسری براڈ شیٹ کے ساتھ، براڈ شیٹ جبرالٹر کے ساتھ، جس میں کہا جاتا ہے کہ جی ڈیو ڈیلیجنس نہیں ہوئی تھی، آپ ایک مختلف کمپنی کو یہ سارے پیسے پرووائڈ کر رہے تھے، آپ نے ڈرافٹنگ نہیں کی، اس میں فل ان دا بلینکس تھے، آپ نے ان جو خلا تھی اس کو پر نہیں کیا، ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا، اس پہ کیا رائے رکھتے ہیں؟ اور جو اینڈ میں جن لوگوں کو قصوروار ٹھہرایا گیا ہے اس پہ کیا رائے رکھتے ہیں؟ عمران صاحب. دیکھیے میں اس رپورٹ کے بارے میں ایک نتیجے پر پہنچا ہوں، اس کے ہر سوال کے جواب میں کمپرومائزز ہیں، سمجھوتے کیے گئے ہیں. جو اصل ذمہ داران تھے ان کا تعین نہیں کیا گیا، اور جو چھوٹے موٹے جو اہلکار ہیں ان کو بیچ میں روک کر کے چیزوں کو ٹھپنے کی کوشش کی جائی ہے، جو ہمارے عام اصطلاح میں کہا جاتا ہے. اب یہ اس معاملے میں بھی ایسا ہے. اس سوال کے جواب میں کمیشن نے یہ لکھا کہ مجھے ریکارڈ جو ہے وہ پاکستان کے 5 محکموں کا میں نے ریکارڈ مانگا ہے، لیکن وہ سارا ریکارڈ غائب ہے. وہ ریکارڈ کہاں کا غائب ہے؟ اٹارنی جنرل آفس کا غائب ہے، وہ ریکارڈ غائب ہے فائنانس کا غائب ہے، وہ ریکارڈ منسٹری آف لا کا غائب ہے، وہ ریکارڈ جو ہے وہ ہر ادارے کا غائب ہے. اور نیب میں جو نوٹنگ شیٹیں تھی میں نے ان کی بنیاد پر یہ ساری اوپینین بنا دی ہے. اب مجھے بتائیں، اور آخر میں جا کے 2 بندوں کو انہوں نے گلٹی قرار دیا بنیادی طور پر. ایک وہ باسط صاحب ہیں جو فورن منسٹری والے ہیں، جنہوں نے ایگریمنٹ
ایگریمنٹ آخر میں گیا تو انہوں نے سائن کیا جیریمی کے ساتھ, اور اس سے پہلے جو ہے وہ احمد بلال صوفی کو قرار دیا. اب احمد بلال صوفی ایک عام پرائیویٹ وکیل ہیں, ان کی فرم ہے, انہوں نے وہ ایگریمنٹ ڈرافٹ کر دیا ہوگا. اس میں چیزیں جب ہم ڈرافٹنگ کرتے ہیں تو یقیناً بہت سی چیزیں بلینک چھوڑ دیتے ہیں کہ بھئی آپ اپنی مرضی کے مطابق جہاں نام ڈالنے ہیں وہ ڈال دیجئے گا. اب انہیں تو نہیں پتا کہ اس کی بنیاد پر کون اس کو فل اپ کرے, کون سائن کرنے والا ہوگا. ڈاکٹر باسط کا نام وہ پہلے سے تو نہیں لکھ سکتے تھے کہ عبد الباسط صاحب اس کو سائن کریں گے. تو یقیناً ڈرافٹنگ میں تو بنیادی چیزیں دیکھی جاتی ہیں کہ ہم نے کلوزز کیا رکھنی ہیں. لیکن اس سے آگے بڑھیے ذرا, آپ ایک سوال کا جواب کمیشن سے مانگنا چاہیے, وہ یہ ہے کہ وہ 5 محکمے پاکستان کے بڑے ان منسٹریز کا ریکارڈ غائب کرنے کی سکت ایک عام وکیل میں جو پرائیویٹ پریکٹس کرتا ہے اس کے پاس تو نہیں ہو سکتی. یعنی احمد بلال صوفی فورن منسٹری کا ریکارڈ تو غائب نہیں کر سکتا, وہ ریکارڈ جو ہے وہ اٹارنی جنرل آفس کا تو غائب نہیں کر سکتا, وہ منسٹری آف لا کا ریکارڈ نہیں غائب کر سکتے. تو جب وہ یہ سارے ریکارڈ غائب نہیں کر سکتے تو یہ سارا ریکارڈ پہ جن لوگوں نے غائب کیا ہے بنیادی طور پر سگنیچرز ان کے تھے. پیمنٹ جب چیک بنا ہے تو وہ تو فائنانس منسٹری کے اپروول سے بنا ہے, وہ تو اس وقت کے چیف ایگزیکٹو جو ہے گورنمنٹ کے ہیں ان کی اپروول سے بنا ہے. آپ نے اس وقت کے چیئرمین نیب کی ریکمنڈیشن پر بنا ہے, فائلیں تو وہی روٹ کرتے رہے ہیں. اگر احمد بلال صوفی نے ایک کوئی چیز ڈرافٹ کر دی ہے, اس ڈرافٹ پر جو ڈیو ڈیلیجنس تھی, جو سارے کام کرنے تھے وہ تو آپ لوگوں نے کرنے تھے. آپ نے اپنے کسی بھی ادارے کے سربراہ کو, اپنے کسی بھی جو افسر کو, اس کو آپ مورد الزام نہیں ٹھہراتے, اور آخر میں آپ جا کے کہتے ہیں کہ ایک پرائیویٹ وکیل ہے جی, اس نے ہمارے پورے پاکستان کے اداروں کو, تمام انٹیلیجنس کے اداروں کو, دیکھیں نا, میں نے جا کے ریکگنائز تو نہیں کرنا تھا کہ یہ جناب وہ جو بندہ آ رہا ہے وہ کون ہے, اس کی شکل کیسی ہے, اور اس کی ویریفیکیشن وہ کہاں کا ہے, کس کمپنی کا ہے, کیسے ہے, یہ تو آپ لوگوں نے کرنی تھی. تو اس لیے میرا خیال ہے یہاں بھی جو ہے وہ جو شخص, جو ادارے ذمہ دار ہو سکتے تھے اس کے, جو پاکستان کی جو ان سارے کاموں کی انٹیلیجنس جن کی ذمہ داری تھی, ان کو شیلڈ کیا گیا ہے. اور ان کو شیلڈ کرتے ہوئے جو ایک ماتڑ سے تھے ان کو جو ہے وہ ڈال دیا گیا ہے کہ جناب یہ اس کے پاکستان کی ریاست کو پوری کو دھوکہ دینے کے ذمہ دار ہیں, جو کہ انفیئر نظر آتا ہے آن دا فیس آف اٹ. یعنی رپورٹ کے علاوہ آپ کے پاس کوئی اور مواد نہ ہو, صرف اس رپورٹ کو ہی پڑھ لیں, جج صاحب نے جو چیزیں لکھی ہیں انہی کو ایز اٹ از لے لیں, آپ اس کو یہ سمجھ لیں کہ یہ بالکل صحیفہ صادقہ ہے, تو تب بھی آپ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ ساری متضاد ہے اور یہ غلط انہوں نے کام کیا, اور کچھ لوگوں کو پروٹیکشن دینے کی کوشش کی ہے جو کہ ان کے منصب پر جس جگہ پر وہ بیٹھے تھے وہاں کسی طور پر بھی جائز نہیں تھا. عرفان قادر صاحب, اب جو رپورٹ ہے وہ آپ کے سامنے آ گئی, آپ نے پڑھ بھی لی. آپ کے قریب سر وہ کیا کچھ کرنا چاہیے؟ آپ نے رپورٹ کے متعلق اپنی رائے بھی دے دی کہ اس طرح کا معاملہ کبھی پھر سے نہ ہو. براڈ شیٹ کا جو سلسلہ ہے وہ ریاست پاکستان بحیثیت ایک ذمہ دار ریاست, ایک ذمہ دار اسٹیٹ, اس کو پھر سے نہ کرے, رپیٹ نہ کرے, اور اس طرح کے ایک ایس او پیز لے آئے, اس طرح کی پابندیاں, اس طرح کے پروٹوکالز پر چلے کہ آپ ایسے لوگوں سے ایک بار پھر ٹرک نہ ہو جائیں. سر کاوے مساوی صاحب کنوکٹڈ فیلن جو جیری جیمز تھے, ان پہ مختلف مقدمے تھے, فراڈ کے الزامات تھے. براڈ شیٹ کے اپنے جو کریڈینشلز تھے بے تحاشا کمزور تھے. تو ہم اپنے جو قومی ادارے ہیں ان کو ایسے لوگوں سے اور ایسی کارروائیوں سے محفوظ کیسے کریں عرفان صاحب؟ ایسی کارروائیوں سے ہم اس وقت اپنے آپ کو محفوظ کر سکتے ہیں جب کہ ہم احتساب کے نام پہ پولیٹیکل انجینئرنگ چھوڑ دیں, اور احتساب اور پولیٹیکل انجینئرنگ کو ایک دوسرے کے ساتھ منسلک کرنے کی کوشش نہ کریں. وہ یہ رہا تھا کہ یہ جب این آر او آیا ہے تو اس وقت وہ وقت کی ضرورت تھی, لیکن تمام جو سیاسی پارٹیاں انہوں نے اس وقت سیاست کھیلی اور این آر او کو یہ برا قرار دے دیا. حالانکہ این آر او میں جو زیادہ کیسز بنائے گئے تھے وہ کیسز تھے جو کہ پولیٹیکل رائولریز کی وجہ سے بنائے گئے تھے. اور پھر عام جو تاثر تھا نیب کے اندر وہ یہ تھا کہ ہم تو بڑا احتساب کر رہے ہیں. ان کو اندازہ ہی نہیں تھا کہ جو کیسز انہوں نے انہیریٹ کیے ہوئے ہیں وہ تو ان لوگوں نے بنائے ہیں جو کہ اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف کیس بنانا چاہ رہے تھے. تو یہ دو چیزیں جو ہے نا, یہ سب سے پہلی بات تو یہ علیحدہ ہونی چاہیے. اور یہ جو آپس کے جب اس طرح کا کنفیوژن ہوتا ہے تو باہر کے لوگ, یہ جو موسوی ٹائپ اور دوسرے ہیں, یہ اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں. انہوں نے فائدہ اٹھایا اور نقصان کس کا ہوا؟ پاکستان کی ریاست کا ہوا. اور اب ہم گڑے مردے اکھاڑ رہے ہیں, اور جو ہم جن لوگوں کو مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں ساری چیز کا, یہ بالکل انہوں نے ٹھیک کہا ہے عمران صاحب نے کہ
یہ جو آپ مطلب آبجیکٹیوٹی سامنے رکھیں اگر, تو اس میں بلال صوفی کی تو یہ ڈیسیجن میکنگ نہیں ہے نا کہ پیسے دینے ہیں کہ نہیں دینے. یہ ڈیو ڈیلیجنس اگر بلال صوفی کے وہ کہتے ہیں کہ جی نہیں کی, تو وہ بتائیں نا کہ وہ ڈیو ڈیلیجنس تھی جو تھی وہ بلال صوفی نے کرنی تھی, اٹ واز ہز ریسپانسبلٹی. تو یہ ساری چیزیں تو ڈسکس ہی نہیں ہوئی اور یہ ایک رپورٹ دے دی ہے. تو ان اے نٹ شیل مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ کچھ لوگ اس طرح کی رپورٹیں لکھ دیتے ہیں کہ لک بزی ڈو نتھنگ. تو یہ کوئی نتیجہ خیز معنی خیز رپورٹ میں نہیں سمجھتا کہ یہ ہے. اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں, اور خاص طور پہ جب آپ کسی کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں تو ون ہیز ٹو بی ویری کاشس, کیونکہ اسلام میں جو اسٹینڈرڈ ہے وہ تو یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی ناحق شخص کو قتل کیا تو انسانیت کو قتل کر دیا, اور آپ نے اگر کسی ناحق شخص کو پھنسا دیا غلط کیس میں تو آپ نے ساری انسانیت کو پھنسا دیا. تو جہاں پہ کہ آپ نے ملزمان کو پکڑنا ہے وہاں پہ انوسنٹ لوگوں کا بھی خیال کرنا ہے. یہ نہیں کہ ہر کسی کو آپ رگڑ دیں, اور پھر جس طرح فاروق آدم کے بارے میں لکھ دیا گیا سارا کچھ, وہ بالکل سرین غلط ہے. اور فاروق آدم کی تو بہت اچھی ریپوٹیشن تھی. میں حیران ہوں کہ یہ عظمت سعید تو خود ان کو جانتے تھے, انہوں نے ایسی بات لکھ کیسے دی. اور پھر میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو کمیشنز کو جو ہیڈ کرتے ہیں وہ مضبوط اعصاب کے لوگ ہونے چاہیے. اب عمران صاحب اس سے ہٹ کے سر, اس معاملے سے ذرا ہٹ کے اگر ہم نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو پہ آئیں بطور ایک ادارہ جو حزب اختلاف کی جانب سے تنقید کی جا رہی ہے, کچھ آپ کے ماہر قانون ہیں ان کی جانب سے تنقید کی جا رہی ہے کہ اس تمام احتساب کے عمل کے بعد بہت ایسے ہائی پروفائل کیسز ہیں جو کہ آپ نے خود قریب سے دیکھے ہوئے ہیں, کنوکشنز میں رزلٹ نہیں کر رہے, ان لوگوں کو سزا نہیں مل رہی جو بڑے بڑے آپ کے ہائی پروفائل کیسز ہیں, چاہے کسی ایک بھی سیاسی جماعت کی قیادت سے تعلق رکھتے ہوں. ضمانت ہوتی ہے, اس کے بعد کیس آگے چلتا جاتا ہے اور اس کا نتیجہ اس طرح واضح نہیں ہوتا. بہت بار نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو کسی کو گرفتار کر لے گی, چارجز تک فریم نہیں ہوتے, ضمانت ہو جاتی ہے اور اینڈ میں سر کنوکشن نہیں ہوتی اور نہ تو پیسے بحال. کیا رائے رکھتے ہیں عمران صاحب؟ دیکھیں, اس کے سوال کا جواب بھی بڑی حد تک عرفان قادر صاحب نے دے دیا ہے, اور کمیشن جو بنا تھا اس سے دو بڑے اہم سوال کیے گئے تھے, وہ بھی آپ کے اس سوال کے جواب میں ہیں. کمیشن سے دو اہم سوالات پوچھے گئے اور کمیشن نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا اور اس کو کہانیاں ڈال کر فارغ کر دیا گیا, جبکہ وہ پاکستان کی تقدیر بدل سکتے تھے اگر ان سوالوں پر ٹھیک طریقے سے وہ جواب دیتے. وہ دو سوال کیا تھے؟ 5G اور 5H ٹرم آف ریفرنس تھا, اور میں حکومت کو داد دیتا ہوں اس بات کی کہ انہوں نے یہ سوال پوچھے, اور وہ سوال کیا تھے؟ وہ یہ تھے کہ آپ یہ بتائیں 1990 سے لے کر آج تک جو پاکستان میں احتساب کا عمل چل رہا ہے اور ریکوری کا, ایسٹس کا, یہ جب کلوز ہوتا ہے یا پروسیکیوشنیں وڈرا ہوتی ہیں تو اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں اور یہ کون سے اچھا دوسرا سوال انہوں نے کیا, یہ جو پروسیکیوشنیں کلوز کرتے ہیں, وڈرا کرتے ہیں, سمجھوتے کرتے ہیں, لوگوں کو پاکستان سے باہر بھیجتے ہیں, کیسز سکسیسفل نہیں ہو پاتے, تو اس کا ذمہ دار کون سا پرسن ہے, کون سے اتھارٹیز ہیں, اور یہ کون سی باڈی ہے جو اس کے ذمہ دار ہے؟ یہ سارے سوالات کمیشن سے کیے گئے تھے اور کمیشن نے ان میں سے کسی سوال کا جواب نہیں دیا. کیوں؟ کیونکہ پاکستان میں عرفان قادر صاحب نے بتایا کہ احتساب پولیٹیکل انجینئرنگ ہے. جب آپ مکمل طور پر پولیٹیکل انجینئرنگ کر رہے ہوں گے تو آپ ان سوالوں کا جواب نہیں دے سکیں گے, کیونکہ ان سوالوں کے جواب میں آپ کو جنرل پرویز مشرف صاحب کا نام لانا پڑے گا کہ ایگریمنٹ کرنے والے بھی وہ اور ایگریمنٹ کے نتیجے میں پھر کمپرومائزز کرنے والے بھی وہ. تو جب آپ ان لوگوں پر اور کمیشن میں اتنی جرت نہیں ہے, جو عرفان قادر صاحب نے کہا کہ اس میں جرت مند لوگ ہونے چاہیے کمیشن میں جو ان چیزوں کو ہائی لائٹ کر سکیں, صحیح سچ بات کر سکیں, تو یہ ان کے بس کی بات نہیں تھی کہ یہ ساری چیزوں ان کو فائنڈ آؤٹ کرتے اور ان کو ہائی لائٹ کرتے, بتاتے کہ کیسے, ورنہ سوال پوچھنے والوں نے تو پوچھ دیا تھا, بال ان کی کورٹ میں تھی. اب اس کو بہترین طریقے سے پاکستان میں آئندہ کے لیے احتساب کے نظام کو شفاف بنانے کے لیے, اس کو پولیٹیکل انجینئرنگ اور سیاسی جو اکھاڑ بچھاڑ سے بچانے کے لیے کمیشن اپنا کردار ادا کر سکتا تھا, لیکن بدقسمتی سے کمیشن نے جو ہے یہ حسین موقع, ایک نادر موقع, قیمتی موقع ضائع کیا ہے, اور ایک اس سے ملک اور قوم کا بہرحال اس سے نقصان ہوا ہے. عمران شفیق صاحب, اصلاحات کیا کرنے چاہیے سیاسی انجینئرنگ سے آگے بڑھ کر کہ نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو خود کچھ ریفارمز کر سکتی ہے؟ کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, اس کے لیے بھی نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو کو انڈیپینڈنٹ ہونا پڑے گا اور احتساب سب کے لیے کرنا پڑے گا.
اب جب احتساب پچھلے 3 سال سے آپ دیکھ رہے ہیں، ہم مختلف پروگراموں میں بھی آتے ہیں، ہم بار بار بتاتے ہیں کہ احتساب تو صرف ایک سائڈ کا ہو رہا ہے، اپوزیشن کے لوگوں کا ہو رہا ہے اور وہ تاثر بھی جا رہا ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں اس کو، گرفتاریاں بھی ہو رہی ہیں، جبکہ گورنمنٹ کے جو کیسز ہیں بڑے بڑے کیسز ہیں اور ان میں سے کسی کا بھی احتساب نہیں ہوا، کسی کو بھی گرفتاریاں نہیں ہوئی۔ نیب نے کون سا بڑا کیس پچھلے 4 سال میں، جو 3 سال ابھی اس حکومت کے ہونے والے ہیں، ان 3 سالوں میں اور پچھلے 5 سال میں جب یہ کے پی کے میں اس گورنمنٹ رہی، یہ ساری اس 8 سال کے عرصے میں ان کے خلاف کیا کیس بنایا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں کرپشن نہیں ہو رہی؟ انڈیکس تو یہ بتاتے ہیں کہ پاکستان میں کرپشن بڑھ گئی ہے، پاکستان میں کرپشن کا گراف جو ہے اوپر سے اوپر چلا جاتا جا رہا ہے، تو پھر نیب کیا کر رہا ہے؟ اب کرپشن کون کر رہا ہے؟ اب کرپشن تو اپوزیشن نہیں کر رہی، اب تو کرپشن وہی لوگ کر رہے ہیں جو حکومت میں شامل ہیں، حکومت کے اتحادی ہیں۔ تو ان کے خلاف کیا اقدامات ہوئے ہیں، کیا کیسز ہوئے ہیں؟ بڑے بڑے سکینڈلز آئے ہیں پاکستان میں، نیب نے اس پر کیا کردار ادا کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ نیب کا ادارہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہے۔ انڈیپینڈنس اینڈ انٹیگریٹی جب تک کسی ادارے کی نہیں، آپ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے فیصلے دیکھ لینا، پچھلے عرصے میں جتنی بھی بیلیں ہوئی ہیں اپوزیشن لیڈروں کی یا باقی لوگوں کی کیسوں کی، انہوں نے بار بار کہا ہے کہ یہ نیب نے کیا تفتیش کی ہے، نیب کے تفتیش کے معیارات اور نیب کی، وہ دیکھیں ایک ایگریمنٹ تو یہ ادارہ سائن نہیں کر سکتا، ایک ایگریمنٹ جو ہے وہ اس کے کلازز دیکھ لیں، اس کے جو بڑے بڑے چیئرمین رہے وہ سارے اس ایگریمنٹ کو ہی ٹھیک طریقے سے اگر ویٹ کر لیتے تو پاکستان نے آج تک اتنے پیسے ریکور نہیں کیے جتنے پیسے جو ہے وہ پاکستان کو اب براڈ شیٹ کو دینے پڑ رہے ہیں، وہ ہم اس سے بچ جاتے۔ تو جو ادارہ اور کمیشن نے چلیں یہ باتیں تو لکھی ہیں کہ ہمارے اداروں میں اتنی صلاحیت نہیں ہے، ہمیں اپنی صلاحیت کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے، تو یہ صلاحیت جب اہل لوگوں کو آپ لگائیں گے نہیں، جب اپوائنٹمنٹس جو ہے ہائی آفیسز میں وہ پولیٹیکل بنیادوں پر ہوں گی اور اس بنیادوں پر ہوں گی کہ یہ بندہ مجھے ذرا فیسیلیٹیٹ کر رہا تھا، خود کمیشن چیئرمین وہ کہتے ہیں آ کے نیب کے سابق کہ جناب میں نے پروسیکیوٹر جنرل اس لیے لگا دیا تھا ان کو کہ وہ مجھے لگا تھا کہ وہ اب میرے ساتھ بہتر ان کا تعاون کریں گے، میں نے اس کے لگا دیا بھائی تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں بنیادی طور پر جب تک میرٹ نہیں ہوگا، انٹیگریٹی اور انڈیپینڈنس نہیں ہوگی، آپ کے ادارے خود مختار نہیں ہوں گے، اس وقت تک آپ احتساب کو شفاف نہیں کر سکتے۔ عرفان قادر صاحب، آپ نے بھی بات سنی عمران شفیق صاحب کی، انہوں نے اس بات پر کافی توجہ دی، انڈیپینڈنس پر، انٹیگریٹی پر، خود مختاری پر۔ سر اب اس سے ہٹ کے جو حکومت وقت نے اور اس سے پہلے پاکستان مسلم لیگ نواز نے کچھ قانون سازی کے حوالے سے اصلاحات کی تجویز کی ہے، اس کو ٹیبل بھی کیا ہے کہ چیئرمین نیب کے اختیارات کو کم سے کم کیا جائے، جس پر پھر تنقید یہی کی جاتی ہے کہ اگر آپ چیئرمین نیب کے اختیارات کم کریں گے، گرفتاری کا اختیار واپس لے لیں گے، کسی کمیٹی کو منتقل کر دیں گے، تو یہ ادارہ ایک طرح سے بے یار و مددگار ہو جائے گا، ایک ٹوتھ لیس ٹائیگر بن جائے گا۔ تو جو لیجسلیٹو چینجز فی الحال پرپوز کیے گئے ہیں وہ آپ کے قریب سر تسلی بخش ہیں؟ جی میں نے بہت سارے چینجز پیچھے دیکھے ہیں، اور پیچھے ایک آرڈیننس بھی آیا تھا جس میں کہ انہوں نے اس طرح کے جو ایکٹس ہیں جو انیڈورٹنٹ ہیں، یا جہاں کرپشن کا آنسر نہیں ملتا، جہاں رانگ فل گین کا آنسر نہیں ملتا، جہاں مس یوز آف اتھارٹی سمپلسٹر کو انہوں نے کہا ہے کہ وہ بھی افینس نہیں بنتا، وہ بڑے اچھے اقدامات تھے۔ لیکن میں عمران شفیق صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے اور آپ کے اس سوال کی طرف آ رہا ہوں جہاں پہ کہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا کہ یہ جو شفافیت ہے اس میں کیسے ہم پیدا کر سکتے ہیں ان حالات میں احتساب میں۔ تو سب سے جو پہلی کنڈیشن ہے شفافیت کی احتساب کی وہ یہ ہے کہ جو احتساب کا قانون ہے وہ کنسنسس اورینٹڈ ہونا چاہیے، یعنی ساری پارلیمنٹری جو پارٹیز ہیں پاکستان کی ان کا کنسنسس ضروری ہے، کیونکہ اس سے پہلے جو 1997 کا احتساب ایکٹ آیا تھا وہ ایک پارٹی کی حکومت تھی، اس پہ کنسنسس نہیں تھا، 2 سال کے بعد وہ ختم ہو گیا۔ جو جنرل مشرف کا قانون آیا تھا اس پہ میں نہیں کہتا کہ تو بہت غلطیاں تھیں، کافی ٹھیک قانون بھی تھا، اس میں اس کا فائدہ بھی ہوا، لیکن کنسنسس اورینٹڈ وہ نہیں تھا کیونکہ جنرل صاحب کے وقت میں وہ پیور ڈیموکریسی نہیں تھی۔ تو اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کی ایکسیپٹیبلٹی ہو، اس کی لیجیٹمیسی ہو، تو یہ وقت ہے کہ ساری پارلیمنٹ پاکستان کی تمام پولیٹیکل پارٹیز، تمام سٹیک ہولڈرز جو ہیں وہ ایک متفقہ قانون بنائیں، اور اس کے بعد جب آپ کی قانون کی لیجیٹمیسی ہوگی تو پھر وہ جو ادارہ وجود میں آئے گا جس پہ کہ سب کا کنسنسس ہوگا تو وہ انڈیپینڈنٹلی کام کر سکے گا۔ عمران شفیق صاحب، آپ جس طرح عرفان صاحب کہہ رہے ہیں کہ سیاسی قوتوں کے بیچ ایک طرح سے اتفاق ہونی چاہیے ان قوانین کے متعلق، سر اس قانون میں 2 کافی متنازع شقیں ہیں، ایک والنٹری ریٹرن اور دوسرا پلی بارگن، اور آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ سابق چیف جسٹس آف پاکستان نے یہی کہا
کہ یہ اسی طرح ہے کہ آپ ایک چور کے پاس جاتے ہیں, اس کو گرفتار کر لیتے ہیں اور پھر اس کو چھوڑ کے کہتے ہیں بیٹر لک, نیکسٹ ٹائم پھر سے کر لو گے تو تب دیکھی جائے گی. لیکن ساتھ میں سر جو لیگل اینالسٹ ہیں وہ کہتے ہیں کہ نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو کی بنیادی ذمہ داری تھی پیسوں کی بحالی, لوٹا ہوا پیسہ واپس آپ خزانے میں لے کے آئیں, اور والنٹری ریٹرن اور پلی بارگن اس چیز کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. آپ کیا رائے رکھتے ہیں سر, اور کیا ان دو شکوں کو, اس سلسلے کو آگے بڑھانا چاہیے؟ یہ سوال میں اصل میں پہلے عرفان قادر صاحب سے کر چکا ہوں ایک اور پروگرام پہ, میں پھر سے ان کو انکنوینئنس نہیں کرنا چاہ رہا تھا. جی عمران صاحب. دیکھیں اس کے بارے میں والنٹری ریٹرن کو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو ٹھیک نہیں ہے, لیکن جو پلی بارگین ہے اس کا راستہ آپ کو بند نہیں کرنا چاہیے. پلی بارگین بیسیکلی ہوتی کنوکشن ہی ہے, لازمی نہیں ہے کہ آپ کسی شخص کو سلاخوں کے پیچھے ہی ڈالیں گے تو آپ کی تسلی ہوگی. پلی بارگین یہ ہے کہ آپ اس کے بعد اس کے کنسیکوینسز ہیں. نمبر ایک تو وہ بندہ کنوکٹ تصور ہوگا, یعنی سزا یافتہ تصور ہوگا, اور دوسرا اس کا کنسیکوینسز یہ ہے کہ وہ کبھی بھی پبلک آفس کو ہولڈ نہیں کر سکے گا. اگر کوئی نوکری کر رہا تھا تو اس سے فارغ ہے, اگر کوئی الیکشن لڑنا چاہتا تھا تو وہ اس سے بھی فارغ ہے 15 سال کے لیے. تو یہ اس پر بہرحال پابندیاں ہیں, یعنی اس کو معاشرے میں ایک گلٹی کنوکٹڈ پرسن کے طور پر ہی دیکھا جائے گا. جہاں تک والنٹری ریٹرن ہے, بہرحال اس میں کوئی وہ اس کی بھی سٹیج ہے بنیادی طور پر, وہ بالکل ابتدائی سٹیج پر ہی اگر کوئی بندہ پیسے دینے کے لیے تیار ہو جائے تو ایک قانون نے راستہ رکھا ہوا ہے. یقیناً یہ والنٹری ریٹرن والا جو ہے یہ زیادہ لیٹیچیوڈ ہے, اتنا لیٹیچیوڈ کسی کانوکٹ کو, کسی مجرم کو نہیں دیا جا سکتا. اس کو کچھ نہ کچھ اس پر پابندیاں ضرور ہونی چاہیے, کچھ نہ کچھ سٹگما اس پر ضرور ہونا چاہیے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ پلی بارگین تو پوری دنیا میں ایک ایکسیپٹڈ پرنسپل ہے, اور پلی بارگین کی بنیاد پر دنیا بھر میں ریکوریاں ہوتی ہیں. عمران شفیق صاحب, سابق اسپیشل پروسیکیوٹر نیب, عرفان قادر صاحب, سابق اٹارنی جنرل, سابق پروسیکیوٹر جنرل نیب, بہت بہت شکریہ شو میں شامل ہونے کا, اپنا قیمتی وقت دینے کا. امید ہے آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. اپنی رائے سے بھی ہمیں آگاہ کیجیے. خدا حافظ.